अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द शो वॉइस ऑफ दुनिया। मैं हूं सैयदा आयशा नाज। नाज़रीन, 2016 के आगाज़ पर यह तवक्को की जा रही थी कि पिछले साल जो गलतियां दुनिया में हुई उनको दोहराया नहीं जाएगा और एक नए अज़म के साथ इस साल का आगाज़ किया जाएगा जो कि अमन या सलामती की तरफ लेकर जाएगा। ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे, लेकिन हुआ इससे बरक्स और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई। खुसूसन सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात हम इस वक्त एक नई नहज पर देख रहे हैं। इस बारे में भी प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसदाद दहशतगर्दी के बरतानवी कवानीन की, जिनका हिस्सा है प्रिवेंटिंग स्कीम, जिसका मकसद ऐसे गिरोहों या अफराद की निशानदही करना है जिनके रुझानात शिद्दत पसंदी पर मबनी हो या रेडिकलाइज होने का खदशा हो। लॉर्ड अहमद, क्या समझते हैं आप? इसमें यह समझा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, वो समझ रही है कि इस कानून की मदद से उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। आयशा, ये प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक पॉलिसी जो लेबर गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी आज से 6-7 साल पहले, और उस वक़्त लेबर गवर्नमेंट ने अनाउंस, बल्कि 7-8 साल पहले 7/7 के बाद ये इस्टेब्लिश किया गया था कि शायद एक्सट्रीमिज़म जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ लोग ये कहते थे कि ये प्रिजन्स के और पुलिस सर्विसेज के अंदर भी हो सकती है। तो प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के लिए बहुत सारे पैसे जो हैं उन्होंने एलोकेट किए थे। 140 मिलियन पाउंड्स गवर्नमेंट ने उस वक़्त किए एलोकेट, और उसमें कम्युनिटी ग्रुप्स को भी और जो अदारे थे यानी लोकल अथॉरिटीज़ उसको भी दिए गए। बहुत सारी लोकल अथॉरिटीज़ ने उसके लिए बिड किया, होम ऑफिस को और जो कम्युनिटीज़ डिपार्टमेंट है, और उन्होंने स्कीम्स इस्टेब्लिश की जहाँ पे एक तो वो इंटरफेथ वर्क भी होता था, दूसरा वो एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने के लिए, एंगेज करने के लिए, और जो जितने अदारे हैं उनको एंगेज करने के लिए लोगों को असेस करना और फिर उनको ये कहना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जो रिसेंट जो वाक़यात हुए हैं उस पर अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 5-6 महीने पहले वाल्थमस्टो लंदन की जो बरा है वहाँ पे एक स्कीम जो है वो चलाएगी जिसकी फंडिंग यूरोपियन यूनियन से आई 5 लाख यूरोज़। अच्छा। और वो स्कूल के अंदर वो एक्चुअली एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि बच्चे कौन कौन से हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, और ये बड़ा आउटरेजियस किस्म का एक स्कीम थी जिसकी प्रोटेस्ट पेरेंट्स ने भी की कि इन्होंने 7-8-9 साल के बच्चों को ये सवाल पूछे कि आपकी ओपिनियन गे कम्युनिटी के बारे में क्या है, सेम सेक्स मैरिजेस के हवाले से क्या है, अच्छा। जो खुदा को मानते हैं, जो खुदा को नहीं मानते उनके बारे में क्या है, ताकि वो ये जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज उन बच्चों के हैं वो क्या ज़्यादा बड़े हो के वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। और फिर वो, क्योंकि साथ साथ आपको शायद पता हो कि ये जो एक्सट्रीमिज़म के हवाले से एक बिल भी आ रहा है, वो जो है वो काउंटर एक्सट्रीमिज़म बिल आएगा, जिससे यानी वो एक तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे चाहे वो जेल के अंदर हैं, जहाँ पे भी हैं वो अगर एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, फिर उनकी शायद नेशनैलिटी विदड्रॉ हो जाए, उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो जाएं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जो उनको छुपाने की कोशिश करेंगे, जो उनकी फंडिंग करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, जो उनको एजुकेट करेंगे, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी उस की वजह से। मेरा जो ऑब्जेक्शन है, और उस वक्त भी मैंने ये वाल्थमस्टो के बाद भी मैंने ये कहा कि ये 5 साल और 7 साल या 9 साल के बच्चे को ये कहना कंप्लीटली आउटरेजियस है कि बच्चों को क्या पता कि आप क्या उनसे सवाल करें, वो तो जो सुनते हैं, जो उनको बताया जाता है वही करते हैं, और ये वो एक्सट्रीमिज़म में इन्वॉल्व नहीं है। वो उनके व्यूज़ जो हैं वो घर वाले या जो लोग उनको बताते हैं, जो मस्जिद में जो पढ़ा जाता है वही हो सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये हो रहा था उस वक़्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब लंदन तशरीफ़ ले गए और सेंट्रल हॉल में इन्होंने जाके एक नेशनल करिकुलम की डॉक्यूमेंट इन्होंने लॉन्च की 80 पेज की। अच्छा। और उसमें उन्होंने होम ऑफिस, फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्कॉटलैंड यार्ड, इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोगों के अलावा 200-300 इमाम्स और कम्युनिटी लीडर्स को और कुछ पार्लियामेंटेरियन 5-7 वो भी गए। मैंने उसमें बाइकॉट किया था, इसलिए क्योंकि ये जो सजेस्ट कर रहे थे कि आप जो
جو ہے وہ مسلمان بچوں کا کریکلم الگ بنائیں, ان کو ٹیچ کریں کہ یہ ایکسٹریمزم. بعد میں انہوں نے اس کو ریٹریکٹ کیا ہے بائی دی وے, کیونکہ انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا میں نے اس کے بیسس پہ ان کی مخالفت کی. میں نے کہا کہ یہ اپارٹائڈ سسٹم, جو دو قسم کے سسٹم ہمارے ملک کے میں لانا چاہتے ہیں, یہ برٹش سٹیزن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ وہاں چلے جائیں یا کینیڈا یا پاکستان میں اس قسم کی بات کریں, اور کینیڈا میں بھی ان کو بات اس قسم کی کوئی نہیں کرنے دے گا. ہماری سوسائٹی ایکول ہے جہاں پہ سارے بچے ایکول ہیں اور ان کو ایک ہی کریکلم پڑھائی جائے گی. اور جو بھی پڑھانا ہے, اگر آپ نے ایکسٹریمزم کے بارے میں یا گے لیزبینز اور سیم سیکس میرجز کا پڑھانا ہے تو وہ آپ نے سب کو پڑھانا ہے. اس میں اسمپشن نہیں ہے کہ میرے پوتے کو آپ وہ جو ہے الگ کر کے اس کو ایک الگ کلاس روم میں بٹھا کے پڑھائیں گے. تو یہ جو ہے یہ نیا قانون جو بننے والا ہے اس کی وجہ سے. ڈاکٹر معید, آپ سن رہے ہیں ساری کنورسیشن, آپ کیا سمجھتے ہیں جب کسی کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو کس طرح سے اس کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اعتماد کرے سسٹم کے اوپر؟ عائشہ دیکھیں, یہاں جو بنیادی مسئلہ ہے مغرب میں اور یورپ میں اور امریکہ میں ایکسٹریمزم کو یا ریڈیکلائزیشن کو دیکھنے کا, وہ یہ ہے کہ اس پہ غور نہیں کیا جا رہا کہ ایک کمیونٹی ہے, اگر مسلم کمیونٹی ہے تو اس کے اندر یہ انتہا پسندی کے جذبات جو ہیں یا اس کے اندر ایک رد عمل ہے, یہ ری ایکشن ہے, وہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. ایکشن ری ایکشن کا جو بنیادی تصور ہے پالیٹکس میں بھی ہے, سائنس میں بھی ہے, اس کو یہاں نظر انداز کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کمیونٹی کے اندر, یعنی مسلم کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایکسٹریمزم کے جذبات جو ہیں پائے جاتے ہیں, اور ہمیں ان کے دماغ کو, ان کی تربیت کو, ان کی تعلیم کو, ان کے گھرانوں کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی ایک طرح کی سائیکلوجیکل یوجینکس ہے. دوسری جنگ عظیم کے درمیان میں نازیز کا یہ تھا کہ کچھ نسلیں اس قسم کی ہوتی ہیں, اور بہت سے ڈاکٹرز اور بایولوجسٹ ہائر کیے تھے ایڈولف ہٹلر نے یوجینکس پہ کام کرنے کے لیے. یہ ہمیشہ سے ایک انسان میں رہا ہے یہ آرگومنٹ کہ بھی کچھ لوگوں کی نسلیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ لوگ جینیٹکلی ٹھیک نہیں ہیں, کلچرلی ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. تو اب یہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جو مذہب ہے, ان کے جو خیالات ہیں, وہ ان کے اندر ایکسٹریمزم کے آئیڈیاز پیدا کرتے ہیں. اور اس پہ بے تحاشا 9/11 کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں, مقالے لکھے گئے ہیں, ریسرچ پیپر لکھے گئے ہیں. اگر تو آپ کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کو اکراس دا بورڈ کریں, جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی میں امریکہ کے تحت جو پروگرام تھا اس میں پوری جرمن قوم کی ایک ری ایجوکیشن کی گئی کہ بھئی آپ مائنورٹیز کے ساتھ یا یہودیوں سے یا جو لوگ آپ سے مختلف ہیں, جو فارنر ہیں, آپ ان سے نفرت نہیں کریں گے. اور وہ اکراس دا بورڈ تھا, سارے جرمن سکولز مطلب اس کا حصہ تھے, ساری جرمن کالجز اس کا حصہ تھے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر انسانی فعل ہے, بیکاز مسلم کمیونٹی میں جو رد عمل اور جذبات, جو بھی رجحانات پائے جا رہے ہیں, یعنی یہ کہنا کہ مسلمان بچوں کے اندر ایکسٹریمزم ہے, وہ دیکھیں کرسچن بچوں میں بھی ایکسٹریمزم ہو سکتی ہے, ہندو بچوں میں بھی ایکسٹریمزم ہے. جو ہندو بچوں میں یا سکھ بچوں میں یا کرسچن بچوں میں یا جو جویش بچے ہیں, ان کے اندر جو ایکسٹریمزم کے جذبات پائے جاتے ہیں, وہ وہاں ان کے گھرانے میں جس قسم کی سیاسی بحث ہو رہی ہے, ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ ہو رہی ہے, ڈرائنگ روم میں ہو رہی ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ جب امیجز دیکھتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, اخبار کی چیز دیکھتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے اپنے مذہب, اپنے مسلک, اپنا جو ایک انٹرسٹ ہے, کلیکٹیو کانشسنس جو ایک ان کا تحت و شعور ہے, اس کے حساب سے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط ڈائریکشن میں یورپ اور مغرب جا رہا ہے. اگر آپ کو کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کی اس قسم کی اسیسمنٹ کرنی ہے جیسی والتھمسٹو کے اسکول میں ہوئی ہے, وہ تو پھر اکراس دا بورڈ آپ کو کرنی ہوگی نا. کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں, میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ایگزامپل اگر دوں گا تو اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. دیکھیے ایران اور سعودی عرب, جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا, دونوں نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے خطے میں انتہا پسندی کے جذبات جو ہیں ان کو فروغ ملا ہے. پہلے سعودی عرب اگر 47 لوگوں کو ایکسیکیوٹ کر دیتا, کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ ایک بڑے پرومیننٹ شیعہ کلیرک جو ہیں, شیخ نمر النمر, ان کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں, جو کہ ایک سیاسی پرزنر بنتے ہیں, جس کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن مغرب میں بھی بڑی مذمت ہو رہی ہے. تو یہاں پر سعودی اتھارٹیز کو پتہ تھا کہ اس کا رد عمل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ معصوم تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پھانسی دے دی, ہمارا حق ہے. ان کو پتہ تھا کہ رد عمل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بلیئرڈ بال کی گیم کی طرح جان بوجھ کے ایران کے اندر اور باقی سارے خطے میں یہ رد عمل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف ایرانی بہت سے سوالات باقی ہیں, ہم نے اس کو پروگرام میں تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے. لیکن جس پوائنٹ کی ہم بات کر رہے تھے, 30 سالہ ایک خاتون ہے جو شام میں پیدا ہوئی, لیکن وہ جب آسٹریلیا جانا چاہ رہی تھی, برطانیہ میں رہائش پذیر تھیں. ان کی 30 سالہ خاتون ہے, زہرا ان کا نام ہے, اور ان کا ویزا 24 گھنٹے پہلے ریووک کر دیا گیا. آسٹریلین سفارت خانے نے کال کر کے بتایا کہ آپ کا ویزا ریووک کر دیا گیا, لیکن وجہ نہیں بتائی گئی.
یہ گڑے مردے بھی اکھاڑے جائیں گے اب مسلمانوں کا قبلہ درست کرنے کی اس مہم میں جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے؟ دیکھیں میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مختلف سٹیپس اٹھاتے ہیں، دوسری چیز ہے میں اس پہ بڑا ریشنل کامنٹ کر رہا ہوں، منطقی کامنٹ کر رہا ہوں کہ دونوں طرف حکومتیں جو ہیں انہوں نے غیر ذمہ دارانہ سٹیپ اٹھائے ہیں اور اس کا پھر ایک رد عمل ہو رہا ہے. مطلب نہ ایران اس میں معصوم ہے نہ سعودی عرب معصوم ہے، دونوں کو سمجھتا ہوں کہ دونوں کا قصور ہے. اسی طرح سے جو مغرب کے اندر مختلف سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں، محض مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا. جو فیصلے مغربی حکومتیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے مسلسل کر رہی ہیں، اور اب خود فرانس کے اندر یا برطانیہ کے اندر والتھمسٹوک اسکول کے اندر جس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کا رد عمل ہوگا. جیسے لارڈ احمد نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے بارے میں مزید بے چینی جو ہے وہ پائی گئی ہے، مزید اس کا رد عمل ہو رہا ہے. تو جب تک اتنی عقل، اتنی سمجھ، اتنی سوچ بوجھ نہیں ہوگی کہ ایکشن اور ری ایکشن کی ذمہ داری لی جائے گی. جب آپ ایک ایکشن کریں گے، یہ کہنا کہ ہم تو ایکشن کر سکتے ہیں فلاں فلاں لیگل وجوہات سے، لیکن دوسری سائڈ ریئیکٹ نہ کرے، تو اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے. یہ میرا آرگومنٹ. ٹھیک رام میں ابھی بہت سے نقطے ایسے ہیں جن پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا، کیونکہ برطانیہ میں ایک مسلم جوڑے کو 7/7 کے 10 برس مکمل ہونے پر اریسٹ کیا گیا اور ان پر ایک الزام بھی ثابت ہوا. اس پر بھی بات ہوگی پروگرام میں، لیکن واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. 2016 کے آغاز پر بہت سی پازیٹیو توقعات تھیں کہ معاملات سدھر جائیں گے شام اور یمن کے بھی، اور اس حوالے سے خوش آئند کچھ معاملات طے بھی پا رہے تھے کہ اچانک ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا سعودی عرب اور ایران کے درمیان، جس نے معاملات کو، مشرق وسطیٰ کے معاملات کو مزید الجھا دیا. سعودی عرب کی جانب سے سر قلم کیے گئے کچھ افراد کے، جس کے بعد ایران کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا، اور عالمی سطح پر اب اس وقت یہ ایک برننگ ایشو ہے اور ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہے. لارڈ احمد، آپ کیا سمجھتے ہیں، سعودی عرب کو نہیں اندازہ تھا کہ اس پر عالمی رد عمل کیا ہو سکتا ہے، یا اس کے بعد ایران نے کچھ بیجا تنقید کی؟ میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ یہ جو بیہیڈنگ 47 ہوئی ہیں اس میں کون زیادہ لوگ ہیں. تو میری انفارمیشن کے مطابق تو شیخ نمر النمر جو ہیں وہ اور شاید ایک دو اور شیعہ ہوں گے. باقی 43 جو ہیں وہ القاعدہ کے الیجڈ آئیسس کے ممبر تھے، تو نیچرلی وہ سنی ہوں گے. ایک غالباً ایجپشن تھا اور ایک ساؤتھ امریکن. لیکن کیونکہ یہ جو شیعہ کلیرک ہیں جو بہت بڑے وہاں کے ریلیجس لیڈر تھے، 47 ایئر اولڈ، یہ کیونکہ ریزسٹ کر رہے تھے. یہ جب عرب سپرنگ شروع ہوا اس وقت انہوں نے ڈیمنسٹریشنز کو لیڈ کیا، اور بڑے یہ ان کے آؤٹ سپوکن آدمی تھے، اور گورنمنٹ کے خلاف بہت ساری انہوں نے تقریریں کی، ڈیمنسٹریشنز کی. تو کیونکہ اس دوران سعودی عربیہ اور جتنی بھی گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے نئے قانون بنائے تھے جس کے مطابق اگر کوئی گورنمنٹ کے خلاف، ایون مونک کے خلاف پلیکارڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے تو 3 سال اس کو سزا ہو جاتی ہے. اسٹیٹ کے خلاف اگر وہ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے تو ان کو 10 سال، اور اس طرح بیہیڈنگ کی جو باقی واقعہ آپ کے سامنے آیا. تو اس کو میرے خیال میں یہ ری ایکشن جو ہے وہ ان کو پرڈکٹ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بہت بڑے لیڈر تھے شیعہ کمیونٹی کے. شیعہ ایسٹرن پروونس، بحرین، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے کیونکہ ٹینشن آلریڈی سیریا کی وجہ سے ہو یا یمن کی وجہ سے، ٹینشنز آلریڈی جو ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ہے وہ انکریز ہو رہی تھی. لیکن اس کی ری ایکشن اگر ویسٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو امریکہ، یورپ اور یونائٹڈ کنگڈم نے تقریباً سعودی عربیہ کا ساتھ دیا. انہوں نے جو ایمبیسی پہ اٹیک تھا تہران میں اور بغداد میں، اس کو کنڈیم یو این میں بھی کیا گیا اور ہماری گورنمنٹس نے بھی کیا. لیکن جو ایران کی جو ری ایکشن تھی، یا جو ان کا جو سعودی عربیہ کا جو بیہیڈنگ کا مسئلہ تھا، ایون دو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ 157 لوگ جن کو بیہیڈ کیا گیا، اس کو کمپیئر کیا گیا تقریباً 7,000 سے زیادہ 6 مہینے میں ایران میں بھی بیہیڈ کیے گئے، ان کو بھی ڈیتھ پینلٹیز ملی. تو وہ انہوں نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو اٹیک
ایمبیسیز پہ ہوئے اور پھر اس کی وجہ سے ٹینشن بڑھ گئی, اس پہ انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا. اب کیا ہے کہ یہ ریجنل کانفلکٹ ہو گئی ہے. سوڈان, جو پہلے تو سوڈان کے تعلق جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بہت اچھے تھے, اور بلکہ وہ اتنے گلف کنٹریز جو ہے, سوڈان کو ایک بلیک افریقن کنٹری سمجھتا تھا اور ایران کے ساتھ ان کا ٹریڈ بھی سارا کچھ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ جو سعودی عربیہ کی کولیشن تھی اس میں بحرین بھی, کویت بھی, یہ سارے مل کے انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑنے کے اور اپنے ایمبیسڈرز کو واپس بلانے کا اعلان کیا, اور پھر اب تو قطر بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. تو یہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی. جی لارڈ احمد, یعنی عرب دنیا میں ہم اس وقت ایک واضح سپلٹ دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر معید, نقطہ یہ یہاں سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے, فضائی تعلقات منقطع کر دیے گئے, رابطے ختم کر دیے گئے. ابھی یہ خبر تازہ آئی ہے کہ ایران نے سعودی پروڈکٹس بین کر دی ہیں. صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس میں آپ کسی کا پریکٹیکل رول دیکھ رہے ہیں اس کشیدگی کو کم کرانے کے لیے یو این کے علاوہ؟ دیکھیں عائشہ, پہلی تو بات یہ کہ 2016 کے بالکل شروع میں, نئے سال کے شروع میں عالم اسلام کے لیے, مشرق وسطیٰ کے لیے, مسلم دنیا کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اس کے اندر اتنی شدید ہمیں پولرائزیشن نظر آ رہی ہے, جو کہ اس میں ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے شیعہ سنی کا. لیکن در حقیقت اصل میں جس چیز کو شیعہ سنی اور عالم اسلام کی دراڑ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, وہ در حقیقت دو بڑی طاقت پر جو ریاستیں ہیں مشرق وسطیٰ کی, ایک طرف کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے اور دوسری طرف اسلامک جو ریپبلک ہے ایران کی. ان دونوں ریاستوں کے جو جغرافیکل اور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, یہ ان کا جھگڑا ہے. سعودی عرب کے 4 میجر کنسرن ہیں جب آپ سعودی عربیہ کے ڈیسیجن کو دیکھتے ہیں. یعنی سعودی عربیہ چاہے 47 لوگوں کو ایک دن میں سزائے موت دے یا 100 لوگوں کو دے اور وہ القاعدہ سے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب شیخ نمر النمر کو انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا ہے, غالباً ڈیکیپیٹیٹ کیا ہے, تو جتنا بھی اس پہ تجزیہ آیا ہے اس وقت, ہم یورپین تجزیہ دیکھ رہے ہیں, امریکن دیکھ رہے ہیں, وہ سارا بڑا کلیئر ہے کہ سعودیز نے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ اٹھایا ہے, اور مقصد ان کا یہی تھا کہ خطے بھر میں ایک پولرائزیشن پیدا کریں اور ایران کو پرووک کریں. اوپر سے ایران نے جو ایک کراؤڈ کو حملہ کرنے دیا ہے سعودی عرب کی ایمبیسی میں, وہ بھی ایکولی ارسپانسبل سٹیپ تھا. اگر وہ صرف مظاہرے کرتے, پتے جلاتے, نعرے مارتے, سڑکوں پہ مظاہرے کرتے, بلاکیٹ کرتے, تو پھر سعودی عربیہ کو مزید اس طرح سے ریئیکٹ کرنا اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا موقع نہ ملتا. لیکن 4 اس کے عوامل اور بیک گراؤنڈ ہیں جنہیں سمجھنا اور ایکسپلین کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تو جب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نیوکلیر ڈیل کی شکل میں ایک ریپروچما ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں ایران کی مارکیٹ یورپین, برٹش اور امریکن فرمز کے لیے کھل رہی ہے. ایون پاکستان میں جو چیف ایگزیکٹوز ہیں, سی اوز ہیں بڑی بڑی ویسٹرن امریکن کمپنیز کے, وہ بار بار تہران جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. ان کو کہا گیا ہے واشنگٹن سے کہ جا کے دیکھیں کہ کیا پراسپیکٹس ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ سعودی عربیہ کے لیے, ان کے جو الائز ہیں جن کا ہولڈ ہے اس وقت, کیونکہ جب سے سیریا اور عراق کمزور ہوئے ہیں اور ایجپٹ ڈسرے کا شکار ہو گیا ہے, تو جو 3 بڑی ریاستیں تھیں مڈل ایسٹ کی جو بیلنس کرتی تھیں, اس کے پاور پالیٹکس کو ڈیفائن کرتی تھیں, وہ عراق تھا, وہ سیریا تھا, وہ ایجپٹ تھا یا پھر ایران تھا. تو سعودی عربیہ ایک بہت ہی ڈومیننٹ انٹیلیجنٹ جو پلیئر ہے ریجن کا, اور وہ ایران کو ایز اے تھریٹ دیکھ رہا ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہوا ایران اس کی ڈیل کا. اچھا, سیکنڈلی ابھی حال ہی کے اندر جو بہت ہی ڈسٹربنگ چیز ہوئی ہے سعودی عربین پوائنٹ آف ویو سے, کہ امریکہ اور روس کے درمیان سیریا کے اوپر جو نیگوسیشن ہوئی ہے, نیگوشیٹڈ ڈیل ہوئی ہے, جس میں ابھی جنوری میں ٹاکس ہونی ہے بشار الاسد اور ان کی اپوزیشن کے درمیان ڈیمسکس میں, اس کو بھی سعودی عرب جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے, بیکاز اس میں ایک پاورفل پلیئر جو ہے وہ ایران ہے. ان ٹاکس کا ہونا بشار الاسد اور اس کے اپوزیشن کے درمیان, یہ در حقیقت ایک ایران کی بڑی سیاسی فتح ہے. تیسری چیز جو ہے جو بہت ڈسٹربنگ ہے سعودی جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ میں, وہ یہ ہے کہ 1930 سے ان کا ایک ریلیشن شپ ہے ڈیپینڈنس کا, میوچل ڈیپینڈنس کا امریکہ کے ساتھ, جو بہت بڑا ہے 70s کے بعد, جو آئل کا ریلیشن شپ ہے. اب بیکاز آف نیو ٹیکنالوجی جو فریکنگ ہے, جس کا ذکر ہمارے ویورز سن چکے ہیں, اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے اپنی انرجی نیڈز میں خود مختار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی دنیا کی آئل کی, جو ڈپینڈ کرتا تھا آئل پرائس کو, وہ امریکن نارتھ امریکن مارکیٹ تھی. چونکہ نارتھ امریکن مارکیٹ جو ہے وہ اپنا خود تیل یا انرجی پیدا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بین الاقوامی جو تیل کی منڈیاں ہیں اس میں تیل کی قیمت بدستور گر رہی ہے. اس وقت وہ $30 کے آگے پیچھے تقریباً وہ آ چکی ہے. تو اس سے بھی جو سعودی عربیہ کی جو بجٹ ہیں وہ اب ڈیفیسٹ فائنینسنگ پہ جا رہے ہیں, ان کی اکنامک پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ سعودی عربیہ میں لگائی گئی ہے. یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے
جس میں سعودی اسٹیٹ انٹیلیجنٹلی منوور کر رہی ہے. ہم کئی دفعہ میڈیا میں ویلیو ایڈیشن سے ہی بات کر دیتے ہیں, ہر چیز کو ایتھیکل دیکھتے ہیں, لیکن یہ محض ایتھکس کے اخلاقیات کا جھگڑا نہیں ہے. جو چیز ہمارے لیے پریشان کن ہے کہ اس شکل نے ایک شیعہ سنی اس نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی ہے, جو بہت انفارچونیٹ ہے. لیکن دو طاقتور جو ریاستیں ہیں, اسٹریٹجکلی پلیس ریاستیں ہیں, ایک طرف ایران ہے جو مغرب کے ساتھ تعلقات بنانا چاہ رہا ہے بہت طریقے سے, اندر ان کا پروپیگنڈا چل رہا ہے ابھی بھی امریکہ کے خلاف, لیکن دوسری طرف ایکسٹرنلی وہ امریکہ کو اور یورپ کو انگیج کر رہے ہیں. سعودی عربیہ جو امریکہ کا اور یورپ کا بڑا ایک پرانا یعنی ان کا پلیئر ہے, اور جس کا اپنا ایک ہولڈ ہے پاکستان سے لے کے مشرق وسطیٰ تک لوگوں کے ذہنوں میں, وہ اس پورے شکل کو ایک ڈفرینٹ قسم کی سیکٹیرین شکل دے رہے ہیں. ہمارا جو رول اس میں بنتا ہے, اب آج ایران کے سعودی عربیہ کے فورن منسٹر جو ہیں اور انتہائی کیپیبل ویری سواف ڈپلومیٹ ہیں, عدل بن جبیر جو پہلے سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر تھے امریکہ کے اندر واشنگٹن میں, اور پہلی دفعہ ہے کہ ایک پروفیشنل آدمی, پڑھا لکھا پروفیشنل آدمی جو ہے, انتہائی کیپیبل آدمی جو ہے, وہ اب سعودی عربیہ کی رائلٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے, وہ ان کی فورن پالیسی کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمارا یہاں پہ رول یہ بنتا ہے, نواز شریف صاحب کی حکومت کا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ بنتا ہے کہ ہم ایران اور سعودی عربیہ میں ایک سائڈ پہ نہ ہوں بلکہ میڈیٹ کروائیں, ہم ان کو سمجھائیں. ہم اب کیونکہ ہمارے دونوں طرف آفیسز ہیں, ہم پہ پریشر ہے, اس پاکستان پہ, ترکی پہ, ایجپٹ پہ یہ پریشر ہے کہ آپ سائڈ لیں. تینوں نے کوئی سائڈ نہیں لی, نہ ایجپٹ نے سائڈ لی ہے, نہ پاکستان نے سائڈ لی ہے, نہ ترکی نے سائڈ لی ہے. ایون یو اے ای جو بہت بڑا ایلائی ہے متحدہ عرب امارات, وہ بہت احتیاط سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے ریلیشن شپ ایران سے ڈاؤن گریڈ تو کیے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی بہت میسو انویسٹمنٹ ہوئی ہے دبئی کے اندر. سیکنڈلی اگر یہ جھگڑا بڑھے گا تو امن جو ہے وہ خطر میں پڑ سکتا ہے ان علاقوں کا. تو یہ ایک بڑی ڈائسی سچویشن ہے. اس میں پاکستان کی جو ون اسٹریٹجی ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم انگیج کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ دونوں بھائی ہیں ہمارے, شیعہ سنی کا یہاں مسئلہ نہیں ہے, یہ ایران اور سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے. ہم ان کو سمجھائیں, ہم ان کو انگیج کریں. یہ ہماری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ٹو ورلڈ آف اسلام. جی, شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے, یہ دو برادر اسلامی ممالک کا مسئلہ ہے جس کو حل کرانے میں پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے, اسی پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک پر جانے سے پہلے مشرق وسطیٰ کی غیر یقینی صورتحال اور اس میں ایران اور سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جس کا بیک گراؤنڈ مسئلے کا, ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو مسائل ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ڈاکٹر معید نے ایکسپلین کیا, اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس بارے میں بھی بریف کیا, اور پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے, اس پر ہی ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اور لارڈ احمد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ ابھر کر سامنے آیا, 34 ممالک کے اتحاد کا اعلان ہوا تھا سعودی عرب کی جانب سے, پاکستان کو اس میں ایڈ کیا گیا تھا, لیکن ایران حصہ نہیں تھا اس کا, اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سعودی وزیر خارجہ جب پاکستان آئیں گے تو اس اتحاد پر بات ہوگی, لیکن دورہ ملتوی ہوا. تو لارڈ احمد, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, دورے کی نوعیت تبدیل ہو گئی, اور کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر نہیں ہوئی اس واقعے کے بعد سے, داعش سے توجہ ہٹ نہیں گئی؟ عائشہ, وہ میں جواب دوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بریک سے پہلے ڈاکٹر معید صاحب نے جو بات پاکستان کے رول کی اس کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. آلریڈی ایک پلیٹ فارم مسلم ورلڈ کے لیے OIC موجود ہے, اور ابھی تک کسی نے OIC کے اجلاس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر ڈیمانڈ کر لے آج کہ OIC کی ارجنٹ میٹنگ بلائی جائے جہاں پہ سارے ممالک جو ہے اپنے ہیڈز آف سٹیٹ کو بھیجیں, یا کم از کم فارن منسٹرز کو بھیج کے اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کروانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ انڈیویجولی پاکستان سٹرونگ نہیں ہے, نہ ہی پاکستان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے, نہ ہی ترکی سٹرونگ ہے, نہ ہی وہ ایجپٹ سٹرونگ ہے, نہ ہی کوئی اور ملک انڈیویجولی سٹرونگ انف ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ یہ اختلاف ختم کرنے, یا ٹینشن جو دوسرے ممالک کے درمیان بھی ہو گئی ہے اس کو ختم کروانے کی کوشش کرے. ہاں, جو فارن منسٹر صاحب کی جو وزٹ ہے اس میں میرے خیال میں جو آئسس کی جنگ ہے اس کے حوالے سے کل ایک بیان انہوں نے دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی حصہ لیں گے, اور بلکہ ان کا جو فوکس ہے وہ داعش کو ڈیفیٹ کروانا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشار الاسد کا وہاں پہ رہنا کوئی ممکن بات نہیں ہو سکتی اس کے اوپر.
تو میرے خیال میں وہ ڈیفینیٹلی یہ کولیشن کی بھی بات کریں گے. وہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان ان کا ساتھ دے, لیکن میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے, بلکہ OIC کا ڈیمانڈ ایک ایسے پلیٹ فارم کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سیکیورٹی کاؤنسل یا UN کا رول ہے. یہ مسلم ورلڈ کا مسئلہ ہے, کیونکہ دونوں برادر بھائی مسلمان ملک ہیں, اور OIC کو چاہیے کہ وہ ایک اہم کردار, یہی ایک وقت ہے کہ اگر OIC نے پروف کرنا ہے کہ وہ ایک وردی آرگنائزیشن تھی, ہے اور رہ سکتی ہے, تو وہ اپنا ارجنٹ جو ہے وہ بزنس کال کرے, میٹنگ کال کرے, اور وہاں پہ اس ٹینشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک رد عمل, ایک پلان بنا کے وہ اناؤنس کرے, اور پھر جو فارن منسٹرز ہیں ان کو سائٹ پہ بٹھا کے اس ٹینشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو بھی سٹیپس انہوں نے ٹیک کرنے ہیں وہ کریں. لیکن لارڈ احمد, اگر OIC اتنی وردی آرگنائزیشن سمجھی جاتی تو 34 ممالک پر مبنی یہ مسلم اتحاد عمل میں کیوں لایا گیا؟ بیسکلی تو OIC جو ہے وہ ایک بہت اچھا کوشچن ہے, لیکن بیسکلی OIC جو ہے وہ سعودی عربیہ کے سبسیوینٹ ہے, جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کی سبسیوینٹ ہے, اور وہ ان کا آفس بھی جدہ میں ہے, وہ کسی نیوٹرل چھوٹے ملک کے اندر نہیں ہے. سیڈلی اگر OIC کو وہ سٹرونگ کرنے دیتے, لیکن اب کیونکہ وہ 34 کنٹریز کا جو کولیشن ہے وہ تو سنی اتحاد ہو گیا, ایران اور عراق اور لیبنان اور سیریا جو ہیں وہ پھر آپ اس کو شیعہ اتحاد کہہ کے پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. تو ایک پلیٹ فارم جو ہے, عرب لیگ بھی نہیں ہو سکتی, عرب لیگ تقریباً ٹوٹ چکی ہے, تو اگر کوئی پلیٹ فارم موجود ہے تو وہی ہے OIC. اور OIC کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سعودی ضرور ہیں, لیکن ان کو انڈیپینڈنٹ رول ادا کر کے ان کو میٹنگ بلانی چاہیے, اور وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور چاہے جائے وہ, میں پہلے ان کو ٹاکنگ شاپ کہتا رہا ہوں, چاہے جائے میں اس کو ایک ڈنر کلب کہتا رہا ہوں, چاہے جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا کوئی رول اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اپنی ایگزسٹنس کا وہ اپنا جو ہے وہ پروف کر سکتے ہیں پوائنٹ کہ ان کے ایگزسٹنس کا کوئی مقصد ہے. کہیں جہاں پہ فتنہ بڑھ جاتا ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے وہ. ڈاکٹر محیط دیکھیں, ایک بڑی انٹرسٹنگ لارڈ احمد, ہم ایک بڑی ٹریجڈی ہے مسلم ورلڈ کی جسے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں 70s میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے 74 میں اسلامک کانفرنس لاہور میں کروائی, تو اس میں ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو تھے, دوسری طرف شاہ فیصل تھے, شاہ ایران بھی اس میں تھے, معمر قذافی بھی اس میں تھے, ایجپشن لیڈرشپ بھی اس کے اندر جو ہے, یہ لوگ سب اس میں جو ہیں وہ موجود تھے. تو اس وقت یہ تھا کہ چونکہ کامن انیمی اسرائیل تھا, یہ ویسٹرن امپیریلزم تھی, حالانکہ سعودی عرب کے تعلقات اس وقت بھی مغرب سے تھے, اور ایران تو بہت ہی کلوز تھا امریکہ کا, اور ترکی بھی بہت کلوز تھا امریکہ کا, لیکن ایک اوور آل جو ایکسٹرنل انیمی تھا وہ اسرائیل تھا. اب یہ جو 80s کی پالیٹکس ہوئی ہے, جس میں خاص کر کے 90s کی, جب اس میں صدام حسین کے خلاف ایک امریکن اسرائیلی ایجنڈے کے تحت عراق کو نیوٹرلائز کیا گیا, اس کے بعد سے مسلسل کی جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ایک ایکسٹرنل انیمی کے طور پہ نہیں رہا, اور وہ جو علامہ اقبال کا تصور تھا, جو مومنٹریلی 30-35 برس تک ایسا لگتا تھا کہ عالم اسلام کا تصور بن چکا ہے کہ ایک ہوں مسلم نیل کے ساحل سے لے کے تابخاک کاش کر, وہ ٹوٹ, حرم کے پاس ایک ہوں مسلم, ہاں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخاک کاش کر, وہ جو اتنا خوبصورت ایک ویژن تھا, وہ ویژن تو فریکچر ہو گیا ہے. اب جب آپ OIC کی بات کرتے ہیں تو OIC میں ایران بھی ہے, اور سعودی عربیہ کی جو پولیٹیکل موو تھی بائی سیریمونیلی announcing this 34 nation alliance was basically to contain Iran, because وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیریا کے اندر ایران جو ہے, یمن میں بھی اور سیریا میں ایران جو ہے وہ پلے کر رہا ہے, اور وہ حقیقت بھی ہے, بیکاز ایران جو ہے وہ ملیٹریلی, فائنینشلی اور پولیٹیکلی اپنا مسل یوز کرتا ہے جب وہ حزب اللہ کو انوالو کرتا ہے. حزب اللہ تو فزیکلی انوالو ہے نا بشار الاسد کو سپورٹ کرنے کے لیے. اسی طرح رشنز جو آ گئے ہیں 1973 کی جنگ کے بعد پہلی دفعہ رشین
رشین پاور جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈسپلے ہو رہی ہے, اور اس نے ساری بیٹل کی جو ساری بیٹل لائن ہے اس کو ری ڈرا کر دیا ہے. رشین فائر پاور نے مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس کو ری ڈرا کیا ہے, اور رشیا کا جو مین ایلائی ہے وہ ایران ہے. ایران ایک طرف رشیا کا ایلائی ہے, دوسری طرف امریکہ کا ایلائی ہے. اب سعودی عربیہ کا جو پاور بلاک ایمرج ہوا تھا صدام حسین کی کولیپس کے بعد, جو کہ عرب تھا اور سنی تھا, لیکن سعودی عربیہ کی اس کے ساتھ نہیں تھی, پاور ٹسل تھی وہاں. تو شیعہ ایران ایشو نہیں تھا نا وہاں پہ, وہاں تو ایشو بیسکلی کلیئر کٹ اسٹریٹ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا. تو سعودی عربیہ ہیز لومڈ لارج ایز اے ویری پاورفل اسٹیٹ. اب سعودی عربیہ کی جو اسٹیٹ پاور ہے وہ تھریٹنڈ ہے. OIC اور عرب لیگ اس میں سپورٹ نہیں کرتے, اس لیے ان کو ایک سیپریٹ پلیٹ فارم چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عادل بن جبیر پروپوزل لے کر آئے ہیں اس میں کمپلیکسٹی پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ اگر جب پہلے تو یہ تھا کہ الائنس بیسکلی تھا ایران کو کنٹین کرنے کے لیے, اسی لیے پاکستان اس میں احتیاط کر رہا تھا, ایجپٹ بھی احتیاط کر رہا تھا. لیکن اب جب کہ سعودی عربیہ اور ایران میں کھل کے ایک جھگڑا جو ہے وہ ڈیولپ کر چکا ہے, سفارتی تعلقات بھی ٹوٹ گئے ہیں, اب تو 34 نیشن الائنس کھلم کھلا اینٹی ایران لگنے لگ جائے گا, اس لیے اس کی وائبلٹی پہلے سے کم ہو گئی ہے پولیٹیکل. پاکستان انکار کر سکتا ہے اس الائنس میں شرکت سے؟ لارڈ احمد, ایک بات جو ہے, ایک بات جو اس میں جو ایکسٹرا ہے وہ انرچ یورینیم جو 20% اس کے تھاؤزنز وہ اس کے جو بھیجے گئے ہیں, ابھی شپمنٹ جو ہے وہ رشیا چلی گئی ہے, اور اس میں تھوڑی سی کوانٹٹی جو ایکچولی اگریمنٹ کے تحت جو امریکہ +5 کی جو ایران کے ساتھ تھی, وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہ یورینیم ہینڈ اوور کر دیا ہے رشیا کو. جب وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا اس کے مطابق, اس اگریمنٹ کے مطابق, پھر ایران کو $100 بلین ریلیز کیا جائے گا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے سینکشنز کے تحت. ساتھ ساتھ پھر ان کا آئل جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں چلا جائے گا. ساتھ ساتھ مجھے پتا ہے بلینز آف ڈالرز کا تیل جو کوریا, ساؤتھ کوریا اور بہت سارے ممالک کو دیتے رہے ہیں, اور ان سے وہ فوڈ پروڈکٹس لیتے نہیں رہے ہیں, تو ان کے پاس جو ویلتھ آنے والی ہے اس کو ایران کو کنٹین کرنا ایک نیا مسئلہ. سو ٹائمنگ جو یہ ہینگنگ کی یہ جو سزا کی جو ٹائمنگ ہے, اور یہ جو کولیشن کا اناؤنسمنٹ, یہ سارے کے سارا اس کا UN سینکشنز اور اس کو لفٹ کرنا, یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات ایران کے ساتھ بلڈ کرنا, پھر ان کے لیے تقریباً آپ $150 بلین ریلیز کروانا اور اوپن مارکیٹس میں تیل بیچنا, یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اچھا, مختصر سے کامنٹ آپ کی طرف سے ڈاکٹر معید لینا چاہوں گی کہ پاکستانی گورنمنٹ کیا ڈٹرمن کر چکی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے سعودی وزیر خارجہ کے اس دورے کے موقع پر ملٹری الائنس سے متعلق؟ اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں. دیکھیں, پاکستان کی بڑی مجبوری ہے کہ ہمارا جس قسم کا بہت ہی پرانا برادرانہ تعلقات ہے, بہت ہی ٹرسٹڈ ایلائی ہے سعودی عربیہ ہمارا, اس میں کوئی حقیقت سے انکار نہیں. پاکستان اس کو بہت ہی کاشسلی ڈیل کرے گا, اس میں پاکستان کوئی نہ ڈیفینیٹ یس کرے گا نہ ڈیفینیٹ نو کرے گا. پاکستان جو ہے وہ اس پورے تنازع میں سعودی عرب کو اپنی پوری ہمدردی اور سپورٹ کا اعلان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, لیکن کھل کے بھی نہیں آ سکتا, بیکاز ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ہماری 15-20% آبادی جو ہے وہ ایک اہل شیعہ ہیں, تو وہ بھی پھر اس میں ظاہر افیکٹڈ فیل کرتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ بات ہے یہ. ہم کچھ کھل کے کوئی پوزیشن نہیں اختیار کریں گے, کر بھی نہیں سکتے. کر پاکستان قدم رکھے گا اس موجودہ صورتحال میں, کیونکہ وہ دونوں برادر اسلامی ممالک کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم دہشت گردی کے خلاف عالمی پالیسی کی بات کرنے جا رہے ہیں, خصوصاً اس میں امریکہ کے کردار سے متعلق. امریکہ میں 3 دن سے سرکاری عمارت پر قبضہ جاری ہے, اور اس صورتحال میں جب 3 دن ہو چکے ہیں, حکومت بے بسی کی تصویر بنی دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ عمارت پر قابض ہیں 100 سے زائد سفید فام. نہ گولی چلی, نہ ہی آنسو گیس کا استعمال کیا گیا, اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی, اور اسے وہاں موجود سیاہ فام امریکہ کی دوغلی پالیسی قرار دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. لارڈ احمد, آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی سمجھتا ہوں, بلکہ اوریگن ایک بڑی عجیب سی سٹیٹ ہے جہاں پہ اگر 157 ایئرز پہلے اگر آپ دیکھیں تو ان کا جب یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر
दाखिल होने के लिए इनका कॉन्स्टिट्यूशन अपना था, जहाँ पे काले लोगों के लिए ना तो एम्प्लॉयमेंट, ना ही वहाँ पे रेजिडेंसी, ना ही वहाँ पे उनको मकान या फ्लैट ख़रीदने का कोई जो है वो इजाज़त थी। यहाँ पे ये वाइट सुप्रीमिस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और आपने देखा कि क्रिमिनल्स और क्रिमिनल गैंग्स जिन्होंने जो है वो इस गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे कब्ज़ा किया, गवर्नमेंट वो जो है वो शेरिफ ये कहते हैं क्योंकि दे आर नो डेंजर टू एनी सिविलियंस, और इसलिए उसके ऊपर कोई वो कदम नहीं उठाना चाहते। एक्चुअली बात तो यह है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे कब्जा किया हुआ 100 लोग, और वो उनके पास आर्म्स भी हैं, और वो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स भी मौजूद हैं, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उससे साबित होता है कि डबल पॉलिसी, और फिर मुसलमानों का जब वाक़या होता है तो वो उनकी पॉलिसी कुछ और होती है। डॉक्टर मुईद, अगर यहाँ कोई मुस्लिम ग्रुप होता या कोई स्याह फॉर्म ग्रुप होता तो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होना था? बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की आयशा कि मुस्लिम के साथ आपने स्याह फार्म का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुस्लिम से ज़्यादा यहाँ का मसला सफ़ेद फॉर्म और स्याह फॉर्म का है। जैसे कि लॉर्ड अहमद ने कहा कि रेसिस्ट स्टेट है, इसके ख्यालात इस पूरी रियासत की छोटी सी एक स्टेट है, इसके इसी किस्म के हैं। जो मसला हम यहाँ पे देख रहे हैं वो दर हकीकत यह है कि दहशत गर्दी की डेफिनेशन है क्या। अब इससे फिर एक बार साबित होता है कि दहशत गर्दी की डेफिनेशन अमेरिकन माइंड में, अमेरिकी हुकूमत की और इंतज़ामिया के या वहाँ का जो कलेक्टिव माइंड है उसमें यह है कि जब अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो ग्रुप्स बरसरे पेकार हैं, जैसे कि मुसलमान हैं, चूँकि मुसलमान उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की जद में आते हैं, उनकी जो मिडल ईस्टर्न पॉलिसी है, जब उस पर जो रद्द अमल होता है उस पर अगर कोई रिएक्शन करेगा, अगर ये ऐसा मुस्लिम ग्रुप होता जो यहाँ आके कहता है कि जी पैलेस्टाइन का जब तक हल नहीं निकलेगा, या अमेरिका जो है फ़लाँ चीज़ पर पोजीशन क्यों नहीं ले रहा, या सीरिया में फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं हो रही, तो फिर इसको बड़ा इसका सख्त और सवेयर किस्म का रिएक्शन होता। चूँकि इनका एक लोकल इशू है जो खालिस्तान उसका उस शहर से और ऑरेगन से और ज़मीन से और इन चीज़ों से इसका ताल्लुक़ है, तो इसको एक सिविल राइट प्रोटेस्ट के तौर पे देखा जा रहा है। कुजा के उन लोगों ने, उनके पास हथियार वगैरह भी हैं, वो एक उसमें डिस्टर्बिंग चीज़ है, लेकिन देखा इसको जा रहा है कि ये एक सिविल राइट मसला है। इसको बिल्कुल दहशतगर्दी के तौर पर है भी नहीं, वैसे दहशतगर्दी है भी नहीं, लेकिन अगर मुसलमान भी इस तरह की कोई चीज़ करेंगे वो भी दहशतगर्दी नहीं होगी, लेकिन उसको बहुत जल्दी अगर दहशतगर्दी नहीं भी समझा जाएगा तो उसको बहुत बड़ी डिफाइंस और चैलेंज के तौर पे देखा जाएगा। इसको ना डिफाइंस देखा जा रहा है, ना चैलेंज देखा जा रहा है, ना इसको सीरियसली लिया जा रहा है। ये रिजॉल्व करना है, बस इसको ठीक करना है। ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से कैंपेन भी यही चल रही है डॉक्टर मुईद, और इनको इवन के टेररिस्ट अनाउंस भी नहीं किया जा रहा, और कहा जा रहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए इनके साथ बात करते हुए या इनके साथ मुकाबला करते हुए। आप नहीं समझ रहे कि कोई एक्स्ट्रा नमी बरती जा रही है? नहीं, बढ़ती जा रही है। देखें, एक और केस है जिसकी तरफ आपने इशारा तो नहीं किया है, लेकिन सैंड्रा ब्लैंड नाम की एक 28 साला अफ्रीकन खातून थी जो टेक्सास वापस आ रही थी। सड़क पे एक पुलिस वाले ने उनको रोका, बड़ी छोटी सी उनकी ट्रैफिक वायलेशन थी कि उनकी इंडिकेटर लाइट जो है लेफ्ट मोड़ने की या राइट मोड़ने की वो नहीं जल रही थी। तू मैं हो गई, वो सिगरेट उस तो औरत ने अपनी जलाई, पुलिस वाले ने उसको कहा कि जो है आप सिगरेट अपनी बंद करें, सिगरेट बुझा दें। उस तू मैमा के ऊपर उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद में सैंड्रा ब्लैंड की डेथ हो गई मिस्टीरियसली। पुलिस का कहना था उसने खुदकशी कर ली है, वो डिस्टर्ब थी। अब उस पुलिस वाले को बहुत मुश्किल से, बहुत दिनों के बाद बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई है स्याह फॉर्म लोगों ने। उसके बाद सैंड्रा ब्लैंड जो है उसके जो उस पुलिस वाला जो है था जिसने उसको गिरफ्तार किया, उसको अब उस पर चार्जेस प्रेस हुए हैं, उसको इंडाइट किया गया है। तो जितना मैं इसको देख रहा हूँ गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कि अमेरिका के अंदर जो है जो स्याह फॉर्म लोग हैं उनके ख़िलाफ़ शदीद किस्म का तासुब इंस्टीट्यूशनल लेवल में पाया जाता है, पुलिस फोर्सेस के अंदर, लॉ इन्फोर्समेंट में। और अमेरिका का जो सदर है जो खुद स्याह फॉर्म है, प्रेसिडेंट ओबामा, वो भी आपको इसमें टोटली हेल्पलेस जो है वो नज़र आता है। यानी अमेरिकी सदर कुछ नहीं कर सकता। अभी पिछले अगर हम सिर्फ 20 महीने देख लें तो इतने वाक़यात हुए हैं जहां पुलिस ने या और लोगों ने, एक जगह पे एक सिक्योरिटी गार्ड वॉलंटियर था, उसने एक नौजवान 18 साल के लड़के को मार डाला जो बेचारा अनआर्म था, सिर्फ शक पे मार डाला। यानी जो वाइट लोग हैं, जो सफ़ेद फॉर्म लोग हैं, वो जब किसी ब्लैक को एक सस्पिशियस हरकत करते देखते हैं तो उनके माइंड में ये लगता है कि ये दहशत गर्द है। ये वही फीलिंग है जो मुसलमानों के बारे में पाई जाती है। मैं कल ही एक बहुत बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन से ये बात कर रहा था पाकिस्तान में, और उनकी दाढ़ी थी, और वो यही कह रहे थे कि मुझे अब अमेरिका में ट्रैवल करते हुए डर लगता है, बिकॉज किसी वक्त अगर आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो फौरी तौर पे ये कहा जाएगा कि नहीं, इसका कोई मंसूबा था, इसका दाइश से ताल्लुक था, इसने फलां बंदे को ईमेल डाली थी, इसने टेक्स्ट मैसेज डाला था, इसकी 6 महीने पहले किसी के साथ तस्वीर निकल आएगी। तो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट बन गया है जो मुसलमानों के लिए और जो माइनॉरिटीज़ हैं अमेरिका में, उनके लिए ये रुझानात जो हैं इंतहाई ख़तरनाक है।
सदर ओबामा के बरसर इक़्तिदार आते ही ना ये उम्मीद हो चली थी स्याह फामों को कि शायद उनके हकूक़ के लिए कोई आ गया है सामने और वो जिस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या उनके राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। लॉर्ड अहमद, डॉक्टर मुईद का कहना था कि इस तरह के मामलात में तो सदर ओबामा कुछ नहीं कर सके, लेकिन सदर ओबामा ने आखिरी साल गन कंट्रोल पॉलिसी का ऐलान किया है, वो भी रोते हुए। आप समझते हैं कि इससे जो जराइम के वाक़यात हैं या फायरिंग के वाक़यात हैं, इस पॉलिसी से उनमें कमी होगी? मेरे ख्याल में इतनी कोई ख़ास कमी तो नहीं होगी, क्योंकि रोते हुए जो भी पॉलिसी आप अनाउंस करेंगे उसका इफ़ेक्ट रोते हुए ही होता है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि शायद मेरे दौर में तो नहीं, अगले दौर में या कहीं और किसी दौर में ये गन कंट्रोल जो है वो हो जाए। आपको पता है कि 6-7 मिलियन से ज़्यादा गन्स वहाँ जो बिकती हैं उसको डबल पिछले 3-4 सालों में डबल हो गई हैं। और गन्स जो है उसकी वजह से बहुत सारा जो मर्डर रेट के यानी डजन्स हर रोज़ जो हैं वो वहाँ पे मर्डर होते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा बहुत कमज़ोर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने ब्लैक कम्युनिटीज़ को जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दी। डॉक्टर साहब ने शायद जिक्र किया हो वो 12 साल के बच्चे का जिसको कत्ल किया गया था और अब उस जूरी ने उसको क्लियर कर दिया पुलिस ऑफिसर को। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे जो सिविल राइट्स वाले लोग, काले लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर, यानी तकरीबन 6 स्टेट्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस होती रही। लेकिन इसके बावजूद जो फेडरल गवर्नमेंट है ना तो वो कानून चेंज कर सकी। और आपने रिपब्लिकन पार्टी की रिएक्शन देखी है, वो इसी बेसिस पे वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि गन लॉबी इतनी स्ट्रांग है। $225 बिलियन बिजनेस जो है वो इतनी बड़ी बिजनेस है, वो किसी आम सियासतदान को या किसी आम प्रेसिडेंट को, किसी को भी वो अपनी उस प्रॉफिट के अंदर, अपनी इस कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसके अंदर उसको प्रॉस्पर या उसके जो भी अज़ाइम है उसको वो पूरा करने नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए उनका अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। लॉर्ड अहमद और डॉक्टर मुईद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और देख हम ये रहे हैं कि मामलात जो बिगड़ चुके हैं उनको तय करने के लिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं, खुश उसलूबी से मामला तय पा जाएं और कोशिश यही होनी चाहिए कि ये चिंगारियां आग ना पकड़ने पाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अल्लाह ने के बाद।